बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग और आप लोगों से दूसरी मुलाकात, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की तरदीद की है कि वो एशिया कप में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस पे हतमी फैसला नहीं किया, वो इस पे सोच रहे हैं। बहरहाल फिर ज़ाहिर है जहाँ पे पैसों का मामला हो और काफ़ी पैसे मिलते हैं आईसीसी की तरफ से, तो वहाँ पे बनी मुश्किल ही है कि वो बाइकआउट करें। और वो उम्मीद है कि एशिया कप खेलने आएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि इसमें 8 ममालिक हैं, उनमें से एक पाकिस्तान है। बाकी जो है ना वो ममालिक ने क्या इंडिया का बिगाड़ा है। बहरहाल बोर्ड ने कहा है कि जी वो सोच रहे हैं, क्योंकि उधर माल दमड़ी जो है वो ठीक मिलता है। दूसरी खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कल परसों आपसे जिक्र किया था कि कौमी असम्बली में एक बिल पास हुआ है कि जो कमसिन लड़कियां हैं उनकी शादी पर अब 3 साल जो है वो कैद होगी। तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि इसमें ज़्यादा किरदार हमारे जो है ना वो मौलवियों का है, वही सारा कुछ जो है ना ये निकाश का करते हैं। तो मौलाना फजल रहमान ने उसकी मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि ये इस्लाम में दखल अंदाजी वाली बात है और हुकूमत हमें मजबूर न करे, वरना हम सड़कों पे आ जाएंगे। मौलाना साहब आप सड़कों पे आएंगे, हुकूमत उधर से कोई चीज़ निकाल लेगी, कोई वजारत, कोई जो है ना हलवा मांडा, कोई दमड़ी, तो फिर आप सड़कों से वापस चले जाएंगे। हुकूमत को आपका पता है और आपको हुकूमत का पता है, आप एक ही थैली का आटा हैं, तो आप न सड़कों पे आएंगे, नौबत ही नहीं आएगी, हुकूमत आपको आने नहीं देगी। बहरहाल ये उन्होंने इस बिल की मुखालफत की है सेनेट में। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि सिखों ने ये मुतालबा किया है कि नरेंद्र मोदी को जो है वो आलमी अदालत के कटहरे में लाया जाए। इससे पहले वाले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने वो जो करतारपुरा राहदारी है जहाँ पे सिख बरादरी आती है और अपनी मजहबी रसूमात अदा करती है, अब इंडिया उसको खोल नहीं रहा। पाकिस्तान की तरफ से कोई मुमानत नहीं है, हालांकि वो एरिया पाकिस्तान का है, वो इलाका पाकिस्तान का है, पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं। लेकिन इंडियन हुकूमत ने जो है वो परली तरफ से उसको बंद कर रखा है। और आप जानते हैं सीज़ फायर है, कोई जंग नहीं हो रही या कोई हालात ऐसे नहीं है। बहरहाल सिखों ने ये मुतालबा किया है कि नरेंद्र मोदी के जो कारनामे हैं तो इनको आलमी अदालत के कटहरे में लाया जाए। उसके बाद बड़ी हैरान कुन खबर है, शायद आपने पहले न सुनी हो, रूस और चीन ने चांद पर एटमी प्लांट लगाने का जो है वो फैसला किया है। अच्छा खासा अपने महबूब को बंदा चांद कह देता था, लेकिन ये बड़ी ताकतों का बेड़ा गर्क हो, इन्होंने अब वो जो शायरी में इस्तेमाल होता था उसको भी जो है ना वो छीन लिया है। एटमी प्लांट चांद पे, और ये मुकम्मल होगा 2036 में। यानी इंसान खुद ही पीछे पड़ा है कि जितनी जल्दी जो है ये दुनिया ख़त्म हो उतना अच्छा है। तो अब ये जो है ना रशिया और चीन मिलकर चांद पर जो है वो एटमी प्लांट लगाएंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपको एक दिलचस्प खबर जो है ना वो देनी थी। ये जर्मनी ने खुद रिपोर्ट शाये की है। हुआ यूँ कि एक जहाज़ जा रहा था बर्लिन से फ्रैंकफर्ट और उसमें 199 मुसाफिर सवार थे। ठीक हो गया जी। तो 2 पायलट थे, एक पायलट जो है ना वो वॉशरूम में गए हैं और पीछे से पता नहीं क्या हुआ है कि दूसरा जो पायलट था वो बेहोश हो गया है। और ये पहली दफ़ा हुआ है जर्मनी की एजेंसी के मुताबिक, न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक, कि वो 199 मुसाफिरों वाला त्यारा वो 10 मिनट तक बगैर पायलट के जो है वो फ्लाई करता रहा है। तो बहरहाल कंपनी में बड़े सवालात उठ गए हैं, इंक्वायरी जो है ना वो शुरू हो गई है। वो तो रूटीन में पायलट वॉशरूम वाला वापस आया तो उसने देखा कि जिसके हवाले करके गया था वो जो है वो सीट पे बेहोश पड़ा था। बहरहाल कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन इंक्वायरी शुरू हो गई है। ये बड़ा दिलचस्प जो है वो किस्सा हुआ बर्लिन में। उसके बाद जो अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी पहले लोग 10-10 साल जो है वो डेथ सेल में वो रहते थे और बाद में जो है ना वो बेगुनाह करार पाते थे, या बाद में जो है ना उनका
کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، تو اب ایسا نہیں ہوگا۔ تو بہت معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ سے کہ ایک سابق وزیر اعظم جس پہ کوئی کیس نہیں ہے، سارے سیاسی کیسز ہیں، اور جو ہے نا وہ 2 سال سے جیل میں پڑا ہے آپ کے سامنے، آپ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے نا وہ کیس لگوا دیں، یعنی آپ بری نہ کریں، کیس تو لگوائیں، کیس تو آگے چلے۔ اگر ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایک قومی ہیرو کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، تو پھر عام بندہ میں یا آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ یعنی وہ جو ہے نا باتیں کروڑوں کی اور جو ہے نا دکان پکوڑوں کی، آپ کا تو وہی حساب ہے، یہ آپ کی ناک کے نیچے۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں، وہ راول پنڈی اڈیالہ جیل میں ہے، اور آپ کو پرواہ نہیں ہے کسی کو، یا آپ کے کسی کا ضمیر جاگے کہ یار اس کے کیسز لگا دیں۔ آپ میں اتنی تپڑ نہیں ہے کہ اسے عدالت پیش کروا سکیں، کہ اسے جی عدالت لے کر آئیں۔ یہ کون سا تماشا آپ نے لگا رکھا ہے؟ باقی ساری دنیا کے کام ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس کو پیش نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ جو ہے نا لوگوں سے اوجھل رکھ رہے ہیں، آپ وہ کرا نہیں سکے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے لوگ 10 سال، آپ بھی اسی طرح کریں گے۔ آپ اپنی تنخواہیں لیں، اے سی کو ذرا جو ہے نا وہ 16 پہ چلایا کریں، کیونکہ وہ جو آپ کے لہنگے ہیں کالے کلر کے، ان پہ کڑھائی بھی موٹی ہے، وہ جو آپ گگرے پہنتے ہیں، ذرا اے سی 16 پہ چلایا کریں تاکہ ذرا ٹھنڈا ماحول رہے، اور ٹھنڈے رہیں، تنخواہیں لیں، مرات لیں، اور جو ہے نا وہ الاؤنسز لیں، گاڑیاں لیں۔ آپ کا کیا تعلق انصاف سے اور یہ عدل وغیرہ سے؟ نور مقدم کیس، یہ جو لانتی تھا، لانتی، اس نے اس نور مقدم کا جو ہے نا وہ سر دھڑ سے علیحدہ کر دیا تھا، اور علیحدہ پڑا تھا، ان کا پتہ نہیں آپس میں چکر کیا تھا۔ بہرحال یہ شرافیہ ہوتی ہے، یہ کھلی بلی آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد کا کیس تھا، تو اس کو ہائی کورٹ نے سزائے موت سنائی تھی۔ تو آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سزائے موت برقرار رکھی ہے، اور اس کو جو ہے نا سزائے موت سنائی ہے۔ حالانکہ وکیل نے کہا کہ یہ جو ہے نا وہ نفسیاتی مریض ہے، کھاتا بھی ٹائم پہ ہے، واش روم بھی ٹائم پہ جاتا ہے، سارے کام ٹھیک کرتا ہے، لیکن اس وقت یہ نفسیاتی مریض تھا۔ تو بہرحال ثابت نہیں ہو سکا، سپریم کورٹ نے کہا بتائیں کیا اس کو مسئلہ ہے، کہاں اس کا علاج ہوتا رہا ہے، لیکن یہ بہرحال وہ نور مقدم جو لڑکی تھی یا خاتون تھی، اس کے کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا ہے، اور سزائے موت برقرار رکھی ہے سپریم کورٹ نے۔ آخری خبر یہ ہے کہ انڈیا میں بڑا عجیب جو ہے نا وہ واقعہ پیش آیا ہے۔ انڈیا کا ایک ضلع ہے کھیتی یا کہنی، بہرحال نام آپ کو پتہ ہے، پھر ان کے اپنی زبان میں ہوتے ہیں۔ وہاں پہ خاتون نے کوڑے کے ڈھیر سے ایک 3 دن کی جو ہے وہ لڑکی اٹھائی، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد اس کو بڑے پیار سے پالا پوسا۔ وہ لڑکی ہو گئی 14 سال کی، ٹھیک ہے جی، اور 14 سال کی عمر میں اس نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر، تو وہ جو ماں تھی، یعنی ظاہر ہے جس نے پالا تھا، اس کو قتل کر دیا۔ 1450 سال پہلے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ پھر ایک ایک بات آپ کو پتہ ہے، ظاہر ہے سونے سے لکھنے کے قابل ہے، تو یہ اس کو کوڑے پہ، یعنی کوڑے سے اٹھایا، وہ کوڑے ہی نکلی نا، کوڑے سے اٹھایا تھا، تو بہرحال اس نے جو ہے وہ 14 سال کی عمر میں اس خاتون کو قتل کر دیا، جو کوئی 4-5 دن یا 10 دن یا 2 مہینے سے اس کا عاشق بنا، اس کے ساتھ مل کر۔ اگلی خبر جو ہے وہ اگلی خبر یہ ہے کہ یہ جو آپریشن ہوا، جنگ ہوئی، جھڑپ ہوئی انڈیا کے ساتھ، تو ایئر فورس کی جو کارکردگی تھی وہ آپ کے سامنے تھی، اور بلا شک و شبہ ایئر فورس نے جو ہے نا وہ کمال کیا۔ آپ شروع سے ہماری تاریخ دیکھیں نا، تو ہماری جو ایئر فورس رہی ہے، اس کے پاس ہمیشہ کم اور جو ہے نا وہ تھوڑے سے جو ہے نا آپ کہیں کہ پرانے جہاز رہے ہیں، پرانے مین کے جی دنیا کے پاس اتنے لیٹسٹ اور جدید جہاز ہیں، لیکن ہماری ایئر فورس کے پاس چونکہ بجٹ پاکستان ایک غریب ملک ہے، تو ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے۔ اب جس طرح رافیل تھا انڈیا کے پاس، یا رافیل تھا، کبھی کیا کہتے ہیں، ہمارے پاس اس کے مقابلے میں جہاز نہیں تھے، لیکن آپ نے نتیجہ دیکھ لیا۔ تو ہماری جو ایئر فورس کا ریکارڈ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، ان کے جہاز ماڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو پائلٹس ہیں نا، وہ دنیا میں ان کا کوئی جو ہے وہ مقابلہ نہیں ہے۔ اب یعنی یہ خبریں جو ہے نا وہ
سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ بہت سارے ملکوں نے رابطہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہوا بازوں کو یہاں پہ تربیت دلوانا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی پاکستان میں دوسری دنیا کے جو کیڈٹس ہیں وہ کاکول اکیڈمی میں اور اس کے علاوہ جو ہے نا مختلف جگہوں پہ وہ تربیت حاصل کرتے ہیں، لیکن ابھی جو کارنامہ انجام دیا ایئر فورس نے تو اس کے بعد اس کی مانگ مزید بڑھ گئی۔ تو جو ایئر چیف مارشل ہیں ظہیر احمد بابر صاحب، ان کو جو ہے وہ ملازمت میں توسیع دے دی گئی ہے۔ انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، ان کی ریٹائرمنٹ قریب تھی، ان کو توسیع دے دی گئی ہے، یعنی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے، آپ انعام کے طور پہ سمجھیں اور جاؤ۔ اب اگر ہم اپنے ویلاگ پہ آئیں تو آج کی جو سب سے بڑی خبر تھی وہ یہ تھی کہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کو پاکستان کا دوسرا فیلڈ مارشل جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے، کیونکہ جو پہلے فیلڈ مارشل تھے وہ ایوب خان تھے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایوب خان نے خود ہی اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا، ان کو جو ہے وہ ایک سیاسی حکومت نے، جس کے وجود پر سوالیہ نشان موجود ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کس طرح ہے، لیکن ایک سیاسی حکومت نے ان کو فیلڈ مارشل جو ہے وہ بنایا۔ اب فیلڈ مارشل آپ پہلے شاید سن چکے ہوں، یہ آنریری ہوتا ہے، اعزازی ہوتا ہے، یعنی جو جنرل ہوتا ہے نا اس کو 4 تارے ہوتے ہیں، 4 سٹار 4 سٹار وہ ہوتا ہے، لیکن جو فیلڈ مارشل ہے اس کے جو کندھے کے بیجز ہیں وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے سٹار بھی 5 ہو جاتے ہیں۔ باقی آپ کہیں کہ کوئی اختیارات یا ایسا نہیں، ہاں یہ ہے کہ جو ہے نا تا مرنے تک فیلڈ مارشل ان کو پکارا جاتا ہے اور اس کی اسپیشل مراعات ہوتی ہیں، اس کی اسپیشل جو ہے نا وہ تنخواہ ہوتی ہے، اس کا گھر ہوتا ہے فیلڈ مارشل کا، اس کے علاوہ ڈرائیور ہوتا ہے، اس کے علاوہ گاڑی ہوتی ہے۔ انڈیا میں جو سب سے مشہور گزرے ہیں وہ مانک شاہ ہیں۔ مانک شاہ نے 1971 میں جو بنگلہ دیش بنا اور جو مکتی بانی کے ساتھ مل کر یا بنگالیوں کے ساتھ مل کر جو کچھ کیا، بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا، مشرقی پاکستان ٹوٹ گیا، تو مانک شاہ کو 1973 میں فیلڈ مارشل بنایا گیا تھا۔ اس سے پہلے جو انڈیا کے پہلے آرمی چیف تھے ان کا نام آئی تھنک کرپا، یعنی اس قسم کا نام تھا، یعنی کھڑپا یا کرپا، بہرحال وہ پہلے جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل تھے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئٹہ سے تعلیم حاصل کی تھی جب ایک انڈیا تھا، تو 2 فیلڈ مارشل جو ہے وہ انڈیا نے پروڈیوس کیے اور دوسرا فیلڈ مارشل جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کو بنایا گیا۔ اب اس پہ مختلف جو ہے نا وہ تبصرے جاری ہیں۔ ایک تبصرہ جو ماہر قانون ہے بہت بڑے اعتداد احسن، انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ بہت لکی جو ہے وہ ثابت ہوئے ہیں جنرل عاصم منیر، کیونکہ ان کو جلدی جو ہے وہ فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے۔ اب اس کو ایک وہ سیاسی رخ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ساڑی گل ہو گئی ہے کہ جی وہ پریشان تھی، جو حکمران اتحاد ہے وہ پریشان تھا کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی گپ شپ ہو رہی ہے، پھر وہ ملاقات کی بھی بات ہوئی کہ بہت اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں عمران خان سے جیل میں، اور کوئی بات جو ہے نا وہ آگے بڑھی ہے، تو اس طرح بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے اس کو۔ بہرحال ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا ہے، اور جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ اعزازی ہوتا ہے ان کے، ہاں یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو مراد ہیں وہ تا دم مرگ رہتی ہیں، اچھی خاصی مراد ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف ہے اس کی مراد بھی جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، تو ان کی مراد اس سے تھوڑی زیادہ ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ ان کو فیلڈ مارشل بنا دیے گئے، اور انہوں نے اپنے پہلے پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان پر جو ہے وہ سینکڑوں عاصم منیر قربان، اور یہ جو اعزاز ہے یہ شہیدوں کے نام ہے، اور میں مشکور ہوں کابینہ کا، وزیر اعظم کا، صدر کا، کہ انہوں نے مجھے جو ہے وہ اس اعزاز سے بخشا۔ بہرحال ان کو فیلڈ مارشل، اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ایوب خان کے بعد یہ پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل ہیں، اسی طرح 2 فیلڈ مارشل جو ہے وہ انڈیا میں گزر چکے ہیں۔ عموماً کرائٹیریا
کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جو جنگی خدمات ہوتی ہیں، جنگ ہو گئی، اب فیلڈ مارشل تھے منٹگومری، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، دوسری عالمی جنگ میں جس طرح انہوں نے برطانیہ کو لیڈ کیا تو بعد میں وہ فیلڈ مارشل بنے. اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ راحیل شریف نے دہشت گردی کے خلاف بڑی جنگ لڑی، تو راحیل شریف نے ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے، لیکن ان کی ریکویسٹ پہ جو ہے نا وہ عمل نہیں ہوا. پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ باجوہ نے بھی کہا تھا، وہ جو ابھینندن کے جہاز گرا اور ابھینندن کو پکڑا گیا، تو اب بات کھل رہی ہے کہ باجوہ نے بھی اس وقت کی حکومت سے کہا تھا کہ انہیں فیلڈ مارشل جو ہے نا وہ بنایا جائے، لیکن حکومت نے ان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا. یہاں پہ اب درخواست کی گئی ہے یا خود بخود اعتدال احسن کا پوائنٹ آف ویو میں نے آپ کو بتا دیا. جس طرح میں نے بتایا کہ بہت سارے پوائنٹ آف ویو ہیں اور ہونے بھی چاہیے، لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے کہ جی یہ سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو مضبوط کیا گیا ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ جب کارگل کی ایپیسوڈ ہوئی نا تو نواز شریف اور جنرل مشرف میں بہت زیادہ تنوع آ گیا. اس وقت نواز شریف اور شہباز شریف کے جو والد صاحب تھے میاں شریف صاحب، وہ حیات تھے، زندہ تھے. انہوں نے مشرف کو فیملی کے ساتھ لاہور بلایا. ٹھیک ہے، واقعہ آپ نے غور سے سننا ہے، یہ فیلڈ مارشل والے کے ساتھ لنک کریں. تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی آپ میرے بھائی ہیں، مشرف کو کہا یہ آپ کی بچوں کی جگہ ہیں اور لٹرن بٹرن معاملات ختم کریں. اور جی وہیں پہ بیٹھے بیٹھے، یعنی جو پہلے چیف آف آرمی سٹاف تھے مشرف، ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی وہیں بنا دیا گیا کھانے پہ. یعنی میاں شریف کے کہنے پہ یعنی آرمی چیف بھی مشرف تھے، چیئرمین جوائنٹ چیف سٹاف بھی مشرف تھے. یہ نواز شریف نے بنایا. دوسری ٹوپی پہنا دی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ جس طرح ٹوپیاں پہناتے ہیں، 40 سال سے عوام کو نہیں ٹوپی پہنائی ہوئی، ترقیاں اور یہ اور وہ سارا کچھ، تو ٹوپی انہوں نے پہنائی ہوئی ہے. تو انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے مشرف کو دوسری ٹوپی پہنا دی کہ آپ جنرل مشرف جو ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیف بھی ہوں گے. یہ پاکستان کی تاریخ کا فیلڈ مارشل تو پہلے بن چکے تھے نا، ایوب خان. چلیں وہ تو مثال موجود تھی، یہ مثال موجود ہی نہیں تھی نا، بعد میں ہوئی. مشرف چیف آف آرمی سٹاف بھی تھے اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ان کو بنا دیا گیا. پھر کہا گیا کہ جی 3-4 دن بعد ہم سارے اکٹھے وہ عمرے پہ جائیں گے. تو پھر یہ سارے عمرے پہ گئے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ کعبہ حیران ہوتا ہوگا کہ یار یہ مجھے چکر دے رہے ہیں یا میرے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں. بہرحال انہوں نے وہاں پہ عمرہ کیا، پھر واپس آئے، پھر بعد میں جو کچھ مشرف نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ آپ فیلڈ مارشل بنا دیں، جو ہونا ہوتا ہے نا تو وہ پھر ہوتا ہے. جس طرح میں نے بتایا کہ آرمی چیف کو چیئرمین جوائنٹ چیف بھی بنا دیا گیا. اب شہر اقتدار میں جو ہے نا وہ بڑی سیاسی ہلچل ہے، اور وہ سیاسی ہلچل یہ ہے کہ جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان کچھ رابطے ہیں یا ہوئے ہیں. میں نے آپ کو مظہر برلاس صاحب کا جو ہے نا وہ بھی بتا دیا تھا 1-2 دن پہلے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ عید گھر کریں گے. ایسی باتوں سے نون لیگ کی کانپیں ٹانگنے لگتی ہیں. پیپلز پارٹی MQM ان کی روٹیاں لگی ہوئی ہیں، ان کی دہاڑیاں لگ رہی ہیں، اور ٹھیک ٹھاک دہاڑیاں لگ رہی ہیں، ٹھیک ٹھاک، کیونکہ ان کو پتہ ہے چوری کا مینڈیٹ ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ٹھیک ٹھاک یہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں، زبردست دہاڑیاں لگا رہے ہیں. تو وہاں پہ بڑی ہلچل ہے. یعنی ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھیں نا، فوراً فیلڈ مارشل بنا دینا، ایئر چیف مارشل کو جو ہے نا وہ ایکسٹینشن دے دینا، پھر ان خبروں کا آنا. پھر ان خبروں کو تقویت کہاں سے ملی؟ ان خبروں کو تقویت جہاں سے ملی کہ آج بہت عرصے بعد سلیمان اکرم راجہ کو اور عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ میں آرام سے ملاقات کرنے دی گئی، خاص کر سلیمان اکرم راجہ، کیونکہ سلیمان اکرم راجہ ہارڈ لائنر ہے. وہ جو ہے نا ٹھیک ٹھاک عمران خان کا جو پیغام ہوتا ہے وہ باہر آ کر ایز اٹ از جو ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. لیکن جو آج اندر سے پیغام آیا وہ بھی حیران کن تھا، اور حسب معمول عمران خان نے حیران کر دیا. یعنی آپ عمران خان کا بیان یہ تھا یا جو باہر بتایا گیا کہ جی وہ فوج کے ساتھ جو ہے نا وہ اتحاد چاہتے ہیں، فوج بھی میری اور ملک بھی میرا. وہ اس موقع پہ تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی مودی جو ہے وہ زخمی ہے،
مودی شکست خوردہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا اس کی ریٹیلیشن یا اس کے دوبارہ حملے کے لیے جو ہے وہ تیار رہنا ہوگا۔ پھر انہوں نے یہ کہا بقول سلمان اکرم راجہ کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے، یہ ان کا پہلے دن سے موقف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے اختیار ہیں، ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، اگر ان کے پاس اختیار ہو بھی تو یہ چور ہیں، یہ این آر او والے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، یہ عمران خان نے کہا، اور پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے۔ دوسرا پھر انہوں نے اعادہ کیا کہ کوئی پرسنل، جس طرح نواز شریف نس گیا یا بھاگ جاتا، ہر دفعہ بھاگ جاتا کہ مجھے نکالیں، وہ اس میں کوئی نہیں ہے کہ جی میری رہائی یا مجھے نکالیں یا مجھے ہسپتال لے جائیں، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ بات ہوگی تو پاکستان پہ جو ہے نا وہ بات ہوگی، اتحاد پہ بات ہوگی، یکجہتی پہ بات ہوگی۔ آج جو نئی بات کی ہے خان صاحب نے اور بقول سلمان اکرم راجہ وہ یہ کہ جی جو ملک کی معیشت ہے وہ دن بدن اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے آپ کو کل بتایا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ 2026 میں وہ 3.6 گروتھ ریٹ ہوگا 2026 میں، جبکہ جب عمران خان گئے اس وقت 6.2 تھی۔ یعنی اب عمران خان 5 سال پورے کرتے تو کیا حال ہوتا، یہ پھر مائنس میں لے گئے اور اب 3.6 2026 کا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ان کا ہمیشہ سے پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عدلیہ، کہ 26ویں ترمیم نے پوری عدلیہ کو یا پورے نظام انصاف کو اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کو تباہ کر دیا۔ بات ہی ٹھیک ہے، اب دیکھ لینا، یعنی وہ کیسز نہیں لگتے۔ آج صنم جاوید کی جو ضمانت کی درخواست تھی وہ مسترد ہو گئی۔ کیا کیا صنم جاوید نے؟ صنم جاوید نے یہی ٹویٹ کیا تھا نا کہ یہ چہرے پلاسٹک لگانے کے لیے ہیں یا مودی کے خلاف بولو کو بھی صحیح، یہ ٹویٹ تھا۔ اس سے زیادہ تو جو واڈا نے کیا، اسے پہلے والے وی لاگ میں سننے، جو واڈا نے ان کے ساتھ کیا ہے، تو واڈا پہ پی کا کیا، واڈا کو تو پھانسی ہونی چاہیے۔ جو کچھ اس نے مکھیہ منتری کو کہا ہے اور نواز شریف کو کہا ہے کہ یہ چھچورے ہیں، جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، حکومت کا نہیں پتہ، ٹک ٹاکر ہیں، ہالی ووڈ سے مقابلہ کریں، ٹک ٹاکوں میں یہ سارا کچھ کہا ہے، گندی اولاد نہ مدر نہ سواد یہ تک کہا ہے، تو پھر واڈا کو گرفتار کرے۔ لیکن صنم جاوید کی جو ضمانت تھی وہ مسترد ہو گئی ہے، تو عمران خان نے پھر زور دیا ہے کہ اسمبلی میں جو ہے وہ آواز اٹھائیں، یعنی اس 26ویں ترمیم کے خلاف، اور جو کچھ جو ہے وہ عدلیہ کے ساتھ جو ہے نا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان کو بتایا گیا کہ ان کے بیٹوں نے جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے اور وہ کروڑوں لوگوں نے دیکھا ہے، تو اس بات پہ ان کی بہن کہہ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ کافی خوش ہوئے کہ انہوں نے جو ہے وہ انٹرویو دیا ہے۔ پھر عمران خان کو کہا گیا کہ وہ چاہتے ہیں ان کے بیٹے کہ وہ پاکستان آئیں، تو اس بات پہ عمران خان نے کہا کہ آپ حالات دیکھ لیں، پاکستان کے جس قسم کے حالات ہیں، لیکن ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا وہ مہنگا پڑ سکتا ہے پاکستانی حکومت کو۔ پہلی بات یہ ہے کہ وہ برطانوی شہری ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کوئی لوہار نہیں ہے، لگڑ نہیں ہے، وہ ظاہر ہے گولڈ سمتھ کے نواسے ہیں اور جمائمہ کے بیٹے ہیں، اتنی آسانی سے ان کو نہیں چھڑا جائے گا۔ بہرحال عمران خان نے کہا کہ وہ سیاسی حالات دیکھ لو، پر ظاہر ہے ان کا قانونی شرعی سماجی حق ہے کہ وہ آئیں اور اپنے باپ سے ملیں جب ان کی مرضی ہو۔ بہرحال یہ جو آج گفتگو تھی، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو ٹیمپرامنٹ تھا نا گفتگو کا، ٹیمپرامنٹ وہ لو تھا، یعنی آپ اس کو ایک قدم پیچھے ہٹنا کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، سلمان اکرم راجہ سے سوال ہوا کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے ملاقات کی عمران خان سے، تو سلمان اکرم راجہ نے اس بات پہ تبصرہ نہیں کیا۔ یعنی آپ جھوٹ بولنا نہیں چاہتے اور سچ بتانا نہیں چاہتے، یہ سچویشن ہوتی ہے۔ تو سلمان اکرم راجہ نے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، مظہر برلاس صاحب بتا چکے ہیں کہ ملاقات ہوئی ہے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا کی 6 اور 7 مئی کی رات کو،
اور ان کو اس طرح بریفنگ دی گئی ہے جس طرح وزیر اعظم کو دی جاتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب جنگ لگتی ہے نا جنگ، تو ساری جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کے پاس چلی جاتی ہے، کیونکہ وہ تینوں سروسز چیف کا سربراہ ہوتا ہے، وہ چیئرمین ہوتا ہے. تو ان کی ملاقات، اس پہ سلمان اکرم راجہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا. تو یہ ساری آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں نا، ڈاٹ کنیکٹنگ. اور یہ فیلڈ مارشل، پھر فیصل واڈا کا گندی اولاد نہ مدد نہ سواد، یہ سارا کچھ، تو آپ کو لگے گا کہ کچھ نہ کچھ معاملات وہ آپ کہیں بہتری کی طرف یا آپ کہیں کول ڈاؤن کی طرف وہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور یہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، کیونکہ عید کی بھی آمد ہے. ایک آپ نے نظر رکھنی ہے کوٹ لکھپت جیل پہ، اڈیالہ پہ بھی نظر نہ رکھیں، وہاں پہ نظر رکھیں، وہاں سے جو ہے وہ دروازہ کھلے گا. اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ان کے ساتھ عدل کا نہیں، رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے. مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ.